अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान आज तक समंदर का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसी वजह से समंदर के बारे में ऐसे कई राज और पहेलियां हैं जिनके बारे में इंसान आज तक नहीं जान पाए। और समंदर में ऐसे कई वाक़यात पेश आए जो इंसान की अकल से बाहर हैं। आज हम जिस वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं, ये वाक़या ऐसे ही वाक़यात में से एक है। आज की हमारी कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। स्कॉट मॉर्मन 1952 में सैन फर्नांडो कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। इसे बचपन से ही समंदरी एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद था और इसे बचपन से ही ऐसे शोज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे जिसमें एक क्रू खजाने की तलाश में समंदर का सफ़र करता। और जब ये बड़ा हुआ तो इसे साउथ पैसिफिक में रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। ख़ास तौर पर वो हवाई में रहना चाहता था, लेकिन ये सब इतना जल्दी नहीं होने वाला था क्योंकि इसने छोटी उम्र में ही शादी कर ली और इसका एक बेटा पैदा हुआ और ये कैलिफोर्निया में ही रहा। 1975 में ये और इसकी बीवी अलग हो गए और इस चीज़ को इसने अपना बचपन का ख्वाब पूरा करने का एक मौका समझा और इसका बेटा इसकी बीवी के पास ही रहा और इस तरह ये हवाई के मशरकी साहिल की तरफ निकल पड़ा। इस तरह ये हवाई में नाहिको नामी एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। ये कस्बा रेफ्यूजीज और नेटिव हवाईयन से भरा पड़ा था। स्कॉट को इस जगह का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद था और वो जल्द ही इस कल्चर का हिस्सा बन गया क्योंकि बचपन से ही इसे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो इस जजीरे पर दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहता था जो काम कम और पार्टी ज़्यादा करते थे, और इस तरह इसने वहाँ की मुकामी ज़बान सीखने का फ़ैसला किया और कुछ लोगों से इसने दोस्ती कायम की। अब टाइम गुजरने के साथ 100% यही इसका घर था, लेकिन सिर्फ एक बार वो कैलिफोर्निया वापस जाना चाहता था। वो अपने बेटे की बर्थडे पर वापस जाता है और अपने वालिदैन से भी मिलता है, जिसे बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि वापस आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ और अपनी फैमिली के साथ रहो। लेकिन इसने कहा कि अब ना ही कोई मेरा असल घर है, इसके अलावा मैं अपने आप को कहीं और रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इस तरह कैलिफोर्निया से वो अपने बेटे की सालगिरह से होकर वापस नाहिको आ जाता है। और ये स्कॉट की अपने बेटे और फैमिली के साथ आखिरी मुलाकात थी। 11 फरवरी 1979 को स्कॉट और इसके 4 दोस्तों ने फ़ैसला किया कि आज हम काम पर नहीं जाएंगे। इन सब ने फ़ैसला किया कि वो काम की बजाय मछली पकड़ने जाएंगे क्योंकि इन सब को मछली पकड़ना पसंद था। अब इनमें से किसी के पास अपनी बोट नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने एक दोस्त से बोट लेने का फ़ैसला किया जिसके पास साराजो नामी एक 17 फीट लंबी बोट थी। इनको अब अपने सफ़र के लिए एक बोट मिल गई, लिहाजा इन्होंने अपने सफ़र के लिए कुछ सामान पैक किया और ये अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। हवाई का वो हिस्सा जिसमें स्कॉट और इसके दोस्त रहते थे, उस वक़्त इस जगह पर कोई टीवी चैनल नहीं था और रेडियो ब्रॉडकास्ट हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा होती थी। लिहाजा इस इलाके में जो मछेरे समंदरी सफ़र के लिए निकलते वो मौसम की इत्तला के बगैर निकलते और वो इस चीज़ के आदी थे। और इस तरह स्कॉट और इसके दोस्तों ने बाहर निकलकर मौसम देखा और सोचा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और आज हम अपने सफ़र के लिए निकलेंगे। स्कॉट और इसके दोस्त जिस जगह पर मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, इन्हें समंदर की एक जगह जिसका नाम इलिनॉय हाहा चैनल था, इससे गुजर कर जाना था, जो हवाई में मछुआरों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह मानी जाती थी। ये एक ख़तरनाक जगह है। बाज़ मुकाम पर इसकी गहराई तकरीबन 7000 फीट से भी ज़्यादा है। जब स्कॉट और इसके दोस्तों ने अपना सफ़र शुरू किया, समंदर पुरसुकून था और मौसम बहुत खूबसूरत था और 10 बजे तक इन्हें यकीन था कि हम इस चैनल पर मौजूद होंगे और तब तक मौसम काफ़ी अच्छा था। अचानक 10 बजे के बाद और दोपहर के दरमियान, और जब वो शायद इस चैनल के रास्ते की आखिर तक थे, तो इस चैनल के आसपास के इलाके में बारिश होना शुरू हुई और आखिर में मुकम्मल तौर पर ये
ایک سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ لہٰذا جزیرے پر موجود لوگوں نے اس طوفان کو 50 سال کے عرصے میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ خطرناک طوفان قرار دیا۔ اس دن مچھواروں کی 4 کشتیاں سمندر میں سفر پر گئی تھیں، جن میں سے 3 طوفان سے بچ کر واپس آ گئیں، اور ایک جو واپس نہیں آئی تھی وہ سارا جو تھی، جس میں اسکاٹ اور اس کے دوست سوار تھے۔ اور شام 5 بجے ان کی فیملیز نے کوسٹ گارڈز کو اطلاع کر دی کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ طوفان جاری تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اوپر سے دیکھنے کے لیے ہوائی جہاز بھیجا۔ خراب موسم میں خطرے کے باوجود عملے کو ان کی تلاش کے لیے باہر بھیجا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ان کی تلاش کے لیے نکلے تھے ان کو اس طوفان میں 50 فیٹ تک ہی ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ تلاش کچھ دیر کے لیے چلی اور وہ واپس آ گئے۔ اور اگلے 5 دنوں کے دوران کوسٹ گارڈ نے ساراجو کی تلاش، جو کہ اسکاٹ اور اس کے دوستوں کی بوٹ تھی، شروع کی۔ اس سرچ میں 44 جہاز اور کشتیاں شامل تھیں، اور انہوں نے 56,000 اسکوائر مائل کے رقبے میں اس کو تلاش کیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی وجہ سے کوسٹ گارڈ نے 5 دن کے بعد اس تلاش کو ختم کر دیا۔ ناہیکو جزیرے میں ان کے آبائی شہر کے لوگ وہ ان 5 کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہ بہت زیادہ ماہر مچھوارے تھے، وہ بہت اچھے تیراک تھے۔ ان کو یقین تھا کہ انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، حالانکہ وہ باہر سمندر میں ابھی تک زندہ تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک کمیونٹی کے طور پر ان کی تلاش کے لیے $50,000 جمع کیے، اور ان کی تلاش کے لیے کئی پرائیویٹ جہاز بھیجے، اور یہ تلاش کئی ہفتوں تک چلی، جس میں پہلے سے بھی زیادہ بڑے علاقے کی جانچ کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور جو لوگ تلاش کر رہے تھے وہ حیران تھے کہ جب سمندر میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملتا ہے۔ بہت سی بار جب وہ مچھوارے سمندر پر مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے تو ان کو کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا، لیکن اس بار ان 5 کا کوئی کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ اس طرح ان کے لاپتہ ہونے کے 1 سال بعد ان کی فیملیز اور دوست ان کا میموریل منا رہے تھے، اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ ہوائی سے تقریباً 2300 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں جو بمشکل سمندر سے تھوڑے سے اونچے ہیں، اور ان جزائر پر کوئی زندہ چیز نہیں، بمشکل 1-2 جھاڑی ہے۔ زمین کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تیونگی ایٹول کہتے ہیں۔ اس جگہ پر کسی انسان کے موجود ہونے کا ریکارڈ ورلڈ وار 2 کے دوران تھا۔ یہ جگہ انسانی آبادی سے تقریباً 200 میل دور تھی، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بطور انسان وہاں کوئی نہیں جانا چاہے گا۔ 10 ستمبر 1988 کو ایک مرین بائیولوجسٹ جس کا نام جان نیوٹن تھا، وہ اپنے 4 لوگوں کی کرو کے ساتھ اس جگہ پر اترا۔ مارشل آئلینڈز نے ان لوگوں کو اس جگہ پر سمندری کچھووں اور کچھ جانوروں کے لیے مناسب جنگلی پناہ کا تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایٹول پر پہنچنے کے تقریباً 30 منٹ میں جان اور اس کے عملے نے دیکھا کہ وہاں ایک کشتی کے باقیات پڑے ہوئے تھے۔ جب جان اور اس کے عملے نے اس کشتی کے باقیات کو دیکھا تو جان نے دیکھا کہ اس کے پیچھے جو حروف لکھے تھے تو یہ کشتی ہوائی میں رجسٹرڈ تھی، اور جان کو یہ دیکھ کر دلچسپی ہوئی کیونکہ جان ہوائی کا ہی رہنے والا تھا، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا یہ کشتی ہوائی سے تقریباً 2300 میل دور یہاں کیسے آئی۔ بوٹ کے یہ باقیات آدھے ریت میں دھسے ہوئے تھے، اور اسی لیے اس نے ریت کو ہٹانا شروع کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس بوٹ پر کوئی اور چیز لکھی ہے۔ تو جب اس نے بوٹ سے ریت کو ہٹانا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ بوٹ پر جو سپیلنگ تھے، تو جب اس نے سپیلنگ کو جوڑا تو اس کے سامنے نام آیا ساراجو۔ یہ وہی کشتی تھی جو 9 سال پہلے لاپتہ ہوئی تھی، اور یہ بات اسے جلد ہی معلوم ہو گئی تھی کیونکہ یہ ان گمشدہ لوگوں کی تلاش میں شامل تھا، اور یہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے پوری طرح پرجوش تھا۔ اس نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔
اور آج 9 سال بعد اس جگہ سے 2300 میل دور آج یہ بوٹ اس کے سامنے تھی۔ جون کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی تھی مچھوارے کہاں تھے، لہٰذا جون اور اس کے عملے نے جگہ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی بوٹ یہاں موجود ہے تو شاید وہ اس جگہ پر اترے ہوں گے تو ان کو شاید کوئی نہ کوئی باقیات ملے۔ جون تقریباً بوٹ سے 100 گز کے فاصلے پر چل رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ بوٹ کی لکڑی سے زمین پر ایک کراس بنا ہوا تھا۔ جون نے دیکھا کہ اس کراس کے نیچے پتھروں کا ایک گچھا پڑا ہوا تھا جو کسی قبر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس طرح جون کو لگا کہ وہ جس چیز کی تلاش کر رہے تھے انہیں وہ چیز شاید مل گئی۔ اس نے اپنے دوسرے لوگوں کو آواز دی اور اس طرح انہوں نے وہاں سے سامان ہٹایا، اور جب انہوں نے بڑے احتیاط سے اس قبر کو کھودا تو نہ صرف انہیں ہڈیاں بلکہ ہڈیوں کے ساتھ انہیں ایک کتاب ملی جس پر کچھ نہیں لکھا تھا اور اس کے ہر صفحے سے ایک اسکوائر کٹا ہوا تھا۔ کسی کو اس چیز کا مطلب نہیں پتا تھا، لیکن یقینی طور پر کسی نے اس جگہ پر کسی کو دفنایا تھا۔ وہ اس قبر میں کتاب چھوڑ گیا۔ جون اور باقی لوگ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس کتاب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی اس کے کرو میں سے ایک نے کہا، جو کتنی دیر سے بیٹھ کر ان ہڈیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہڈیاں بالکل تازی لگتی ہیں، ایسے نہیں کہ جیسے کسی نے کافی عرصے سے یہاں ہڈیاں دفنائی ہوں۔ یہ ہڈیاں ایسے تھیں کہ جیسے بالکل تازی تھی، کیونکہ ان ہڈیوں پر گوشت کے نشان تھے، اور اب وہ جس کام سے اس جگہ پر آئے تھے اس کام کو بھول کر وہ ان گمشدہ مچھواروں کی تلاش میں کہ شاید ان کو کسی قسم کا کوئی سراغ ملے وہ اس جگہ کو چھاننے لگے، لیکن ان لوگوں کو اس جگہ پر کوئی چیز نہیں ملی، اور اس وجہ سے ان لوگوں نے کوسٹ گارڈز کو دوبارہ اطلاع دی کہ ان لوگوں کو اس آئلینڈ پر کیا ملا تھا، اور اس طرح ان لوگوں نے فورینسک ایکسپرٹس کو بھیجا اس جگہ پر ان ہڈیوں کو چیک کرنے کے لیے۔ اور جب فورینسک ایکسپرٹس نے ان ہڈیوں کو ایگزامن کیا جو اس قبر میں ملی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ہڈیاں اسکاٹ مورمن کی تھی، اور اس طرح جب اسکاٹ کی لاش ملنے کی خبر ماہیکو جزیرے پر پہنچی تو باقی کے 4 لوگوں کی فیملیز نے پرائیویٹ جاسوس ہائر کیے جو ان کے پیاروں کی باقیات تلاش کر سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس طرح جاسوسوں کی ایک ٹیم اور ڈائیورز کی ایک ٹیم اس جگہ پر جاتے ہیں اور اس جگہ کو ہر طرح سے جان مارتے ہیں، اور وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں صرف بوٹ کی موٹر ملی جو بوٹ سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھی، اور قبر سے تھوڑا دور انہیں کچھ ہڈیاں اور ملی جو بعد میں پتہ چلا کہ اسکاٹ کی ہی تھیں، اور باقی کے 4 لوگوں کا کوئی سراغ نہیں ملا انہیں، اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ بوٹ اس جگہ پر کیسے پہنچی تھی۔ اسکاٹ کی ملی ہڈیوں سے یہ چیز بھی پتہ نہیں چلی کہ اس کی موت کیسے ہوئی، لہٰذا ہڈیوں کی بلیچنگ کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا کہ یہ موت حالیہ تھی، حالانکہ اس موت کی ٹائم لائن نہیں بتائی گئی تھی، صرف یہ کہا گیا کہ یہ موت حال ہی میں ہوئی تھی، جبکہ یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ اسکاٹ 10 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ لیکن اسکاٹ کی ہڈیاں ملنے کے بعد ایک اضافی انکشاف ہوا جس نے اس کیس کو الٹ کے رکھ دیا۔ پہلے ہی بہت زیادہ سوالات تھے کہ اسکاٹ کو کس نے دفن کیا، اسکاٹ کی لاش 10 سال بعد تازہ کیسے ملی، وہ وہاں کتنے عرصے سے تھا۔ اسکاٹ اور اس کے دوستوں کے لاپتہ ہونے کے تقریباً 6 سال بعد ہی مارشل آئلینڈز نے ایک سرکاری سروے کیا ان اٹول جزیروں پر۔ انہوں نے اس جگہ کی پیمائش کی، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی، اور اس جگہ کا ایک نقشہ بنایا۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا جب انہوں نے اس جگہ کا سروے کیا تو انہوں نے اس جگہ کو ہر جگہ سے چیک کیا، تو کیا انہوں نے اس جگہ پر کوئی کشتی نہیں دیکھی، اور ان کے جانے کے بعد اس جگہ پر کشتی کیسے آئی؟ لہٰذا وہ گمشدہ ہونے کے بعد اور ان جزیروں پر ملنے سے پہلے وہ اس درمیان کے عرصے میں کہاں تھے؟ ان سوالوں کا جواب آج تک کسی کو نہیں ملا کہ اسکاٹ کو کس نے دفنایا، وہ وہاں کیسے پہنچے، اور باقی کے لوگ کہاں گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔